अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास रुयत हिलाल माह रमज़ान मुबारक आज शाम खानकाह कामिल आस्ताना शुत्तारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद चांद नज़र न आने का ऐलान करते हुए बताया गया है कि चांद नज़र नहीं आया और इतवार 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को शहर में दिफाई तहक़ीक़ और पैदावार को बढ़ाने के लिए हैदराबाद दिफाई सनती राहदारी की तजवीज़ पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज मुल्क का दिफा और सलामती हम सब की जिम्मेदारी है। फिलहाल हैदराबाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब की मेज़बानी करता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जो रॉकेट और मिसाइल जैसी दिफाई आला तैयार करती है और उसी वजह से हैदराबाद दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। रियासत तेलंगाना वरंगल ज़िले मामनूर एयरपोर्ट की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मामनूर एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस के लिए मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने अहकाम जारी किए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा न हो, इस बात का मुआहदा पहले GMR कंपनी के साथ था। रियासती हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने GMR के साथ खुसूसी बातचीत की, जिसके नतीजे में GMR ने मामनूर के लिए रजामंदी जाहिर की। GMR की रजामंदी के बाद एयरपोर्ट के काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्दी से तामीराती काम शुरू करने के लिए हिदायत दे दी। तेलंगाना में तालाबों की बहाली और खूबसूरती के कामों का हाइड्रा लेक प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने जुमे के रोज जमीनी सतह पर मुआयना किया। हाइड्रा ने पहले मरहले में सुनम चेरू, तामिड़ी कुंटा, कोकटपल्ली नाला चेरू, उप्पल नाला चेरू, बामरुकुनुद्दीन दोला चेरू का जायजा लिया। कमिश्नर ने मुकामी अफराद से बातचीत की और बहाली के कामों में ताउन करने की अपील की। उन्होंने बताया है कि हुकूमत तालाबों की बहाली और तरक्याती कामों को अहमियत दे रही है और हाइड्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है जो दीगर सरकारी महकमों के ताउन से इस काम को अंजाम दे रही है। हैदराबाद पुलिस के 4 इंस्पेक्टर्स को जुमे को सिटी कमिश्नरेट में नए दफातर में तब्दील करके तैनात किया गया। तबादले के अहकामात फौरी तौर पर इंतजामी बुनियादों पर जारी किए गए। ऑर्डर में 2 जासूस इंस्पेक्टर के तबादले शामिल हैं। जिन अफराद को तबादले के अहकामात तफवीज किए गए हैं वो सुरेंद्र मलकापुरम हैं जो चामीनार स्टेशन पर स्टेशन हाउस ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस के तौर पर काम कर रहे हैं, जो अब बोराबंडा पुलिस स्टेशन के SHO के तौर पर ओहदा संभालेंगे। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के SHO वीरशेखर संकारी चामीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के SHO का चार्ज लेंगे। चादरघाट पुलिस स्टेशन में DI के तौर पर काम करने वाले साइदुलु द्रिकापति को बोराबंडा स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जैसा कि DI और बोराबंडा स्टेशन के ट्रांसफर होने वाले DI भोपाल गौड़ बूढ़ी चादरघाट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देंगे। बीवी के मुबैना जुल्म सितम से तंग आकर एक और शौहर ने अपनी जान ले ली। बेंगलुरु में अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला अभी जहनों से हटा ही नहीं था कि अब आगरा में भी ऐसा ही वाकया पेश आया। डिफेंस कॉलोनी थाना सदर आगरा के रिहायशी मानू शर्मा ने 24 फरवरी की रात फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वो TCS कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। शादी के बाद से ही उनकी बीवी निकिता से झगड़े चल रहे थे जो इस हद तक बढ़ गए कि मानू ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल मानू शर्मा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपनी बीवी निकिता को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और उन पर संगीन इल्जामात आयद किए। मुंबई के इलाके अलीबाग के करीब समंदर में कश्ती में अचानक आग भड़क उठी। यह वाकया आज सुबह पेश आया जिसमें कश्ती का तकरीबन 80% हिस्सा जलकर खाकिस्तान हो गया। आग की लपेट में आकर कश्ती में मौजूद मछली पकड़ने के जाल भी तबाह हो गए। इतलात के मुताबिक कश्ती पर 18 से 20 माहीगीर सवार थे, ताहम खुशकिस्मती से तमाम अफराद महफूज रहे। ये कश्ती साखर गाँव के रिहायशी राकेश मारुति गन की बताई जा रही है। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मुकामी लोगों की मदद से कश्ती को किनारे तक पहुंचाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कश्ती से धुएं के बादल उठते नजर आए।
بی جے پی کے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ملونٹی راجا سنگھ نے جمعے کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ راجا سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہریوں کی حفاظت اور تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں راجا سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد تلنگانہ میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ ریاست میں روزانہ قتل اور عصمت ریزی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پاس وزیر داخلہ کا اضافی چارج ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر وہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ناکام رہتے ہیں تو ریونت ریڈی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تلنگانہ میں MLC انتخابات کے بعد بیلٹ باکس اور عملہ لے جانے والی بس جمعے کو جگتیال کریم نگر روڈ پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عملہ بھینسا سے بیلٹ باکس لے کر کریم نگر میں ان کے حوالے کرنے کے بعد بھینسا سے واپس آ رہا تھا۔ اسی وقت جگتیال ضلع کے کڑمیالہ منڈل کے مضافاتی علاقے نامالی کنڈا میں ریلوے ٹریک پر نرمل ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس نے پیچھے سے بھینسا ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس کو ٹکر دے دی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان سمیت 4 ممالک میں ایک ہی دن میں 3 گھنٹوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس، جس سے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہندوستان، نیپال، تبت اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم خوش قسمتی سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ہندوستان کے علاقے پٹنہ میں رات تقریباً 2:35 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس کے بعد نیپال کے باگمتی صوبے میں بھی اسی وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز نیپال کے باگمتی صوبے میں تھا، جو بہار کے مظفر پور سے تقریباً 179 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اسی دوران جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 2:48 پر تبت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 4.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس زلزلے کا مرکز زمین کی 70 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اگرچہ ان تمام علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن خوش قسمتی سے کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اتر پردیش کے الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی جامع مسجد میں رنگ روغن کرانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور صرف صفائی کی اجازت دی۔ عدالت نے یہ فیصلہ محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ کی بنیاد پر سنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی موجودہ حالت میں کسی بھی قسم کی رنگائی پوتائی کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ اس وقت عدالت میں پہنچا جب مسجد کمیٹی نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے رنگ روغن کی اجازت طلب کی۔ عدالت نے اس معاملے میں ASI سے رپورٹ طلب کی تھی، جس کے بعد 3 رکنی کمیٹی نے جامع مسجد کا جائزہ لیا۔ رپورٹ میں یہ وعدے کیا گیا ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی ساختی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے رنگائی یا مرمت ضروری ہو۔ جمعرات کی رات ٹپا چبوترا علاقے میں آگ لگنے سے 5 موٹر سائیکلیں اور ایک اسکوٹر جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ واقعہ جبار سپلائی کمپنی لین میں پیش آیا۔ گاڑیوں کے مالکان نے اپنے گھروں کے سامنے بائک اور اسکوٹر کھڑی کر کے سو گئے۔ صبح 2 بجے کے قریب کچھ لوگوں نے گاڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا اور رہائشیوں کو آگاہ کیا۔ خوف و ہراس کے شکار لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کچھ گاڑیوں کو آگ سے دور منتقل کیا۔ جب تک وہ آگ پر قابو پا سکے 5 گاڑیاں پہلے ہی جل چکی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ٹپا چبوترا پولیس نے موقع پر پہنچ کر مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو دھمکی آمیز پیغام روانہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دھمکی پاکستان کے فون نمبر سے موصول ہوئی۔ حکام کے مطابق جمعے کے روز صبح یہ دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا۔ حکام نے ابھی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب دھمکیوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو سنگینی سے لیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کو حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیر اثنا ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک نامعلوم شخص نے ان کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی اور یہ پیغام ممبئی پولیس کو ای میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ جمعرات کی شام حیدرآباد یونیورسٹی کی نئی انتظامیہ کی عمارت میں زیر تعمیر کا حصہ گر جانے سے کم از کم 12 تعمیراتی کارکن زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ مزدور 25 فٹ سے زیادہ کی بلندی سے گر کر ملبے تلے دب گئے۔ فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس سمیت ایمرجنسی سروس نے زخمیوں کو بچانے کے لیے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف غفلت برتنے پر مقدمہ درج کیا گیا اور سائٹ سپروائزر کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق 3 کارکن ملبے کے نیچے کنکریٹ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام متاثرہ کارکن تارکین وطن بتائے جاتے ہیں۔ زخمیوں میں سے کچھ کو یونیورسٹی کے ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور انہیں فارغ کر دیا گیا، جبکہ 9 زخمیوں کو مزید علاج کے لیے خانگی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد پرانے شہر میٹرو پروجیکٹ کی صف بندی پر حکومت کو نوٹس جاری کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک NGO ایکٹ پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رحیم خان کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی کا جواب دینے کے لیے حکومت کو 3 ہفتوں کا وقت دیا۔ عرضی گزار نے استدلال کیا کہ مجوزہ صف بندی سے کئی ورثے کے ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا اور عدالت پر زور دیا کہ اس پروجیکٹ کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک کہ ایک جامع ہیریٹیج امپیکٹ اسسمنٹ نہیں کیا جاتا اور تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ اور قدیم یادگاروں اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1958 کے تحت قانونی منظوری حاصل نہیں کی جاتی۔ حکومت نے جن اضلاع میں انتخابی ضابطۂ عمل نافذ نہیں ہیں ان میں اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کے تحت 66,240 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں 39.74 کروڑ روپے جمع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 26 جنوری کو اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کا افتتاح کیا تھا۔ ہر منڈل کے ایک گاؤں کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت منتخب کرتے ہوئے گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے بعد سے زرعی مزدوروں کو بینک کھاتوں میں فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جملہ 18,180 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں فی کس 6,000 روپے کے حساب سے رقم جمع کی گئی تھی۔ اس دوران کونسل انتخابی ضابطہ عمل نافذ ہونے سے اس اسکیم کو روک دیا تھا، تاہم حکومت نے جن اضلاع میں ضابطہ اخلاق نافذ نہیں ہے ان میں اسکیم کے ذریعے اہل افراد میں رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملوگو ضلع کے مالاپلی منڈل میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں دیونگر کراس روڈ کے قریب ایک تیز رفتار لاری نے بائک کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ورنگل کے سیاست TV کے نمائندے سید نظام الدین کو ملی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں افراد کی شناخت ورنگل ضلع کے خاناپور منڈل بدھراؤ پیٹ کے رہائشی شیخ سکینہ 45 سالہ اور ان کے شوہر 55 سالہ محبوب کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ جوڑا TVS ایکسل بائک پر دیہاتوں میں گھوم کر ریڈی میڈ کپڑے فروخت کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ مہینوں تک مختلف علاقوں میں کپڑے فروخت کرنے کے بعد وہ شیوراتری کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ جمعرات کی شام جب وہ مالاپلی میں ایک بازار سے بکری خرید کر گھر لوٹ رہے تھے، تبھی بلون پلی کے قریب ایک تیز رفتار لاری بے قابو ہو کر ان کی بائک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں محبوب لاری کے ٹائروں کے نیچے آ کر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ سکینہ کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ بھی دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاشوں کو ملگو کے گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ قومی سائنس کا دن آج جوگلمبا گدوال ضلع کے مالیکل منڈل کے ٹیٹے کنٹا گاؤں کے منڈلا پرجا پریشد ہائی اسکول میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر CV رامن کی تصویر پر پھول چڑھایا گیا۔ نیشنل سائنس ڈے اسکول کے طلبہ ڈرائنگ پروجیکٹ سائنس لیب کا انعقاد منعقد کیا گیا تھا۔ طلبہ کو اس موقع پر تحائف پیش کیے گئے۔ اس موقع پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر PC کرشنا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ CV رامن کی زندگی کی تعریف ہے۔ اس پروگرام میں PC کرشنا اسکول کے مرکزی اساتذہ رادیا بیگم، سورنا لتا، کشور کمار، گوماتی، سرا لاٹا، ایشوریا، پربھاوتی اور اسکول طلبہ نے حصہ لیا۔ میناکشی نٹراجن، جنہیں AICC سیکریٹری اور تلنگانہ اسٹیٹ انچارج کے طور پر مقرر کیا گیا، آج گاندھی بھون میں منعقدہ تلنگانہ اسٹیٹ پردیش کانگریس کی میٹنگ میں پہلی مرتبہ شرکت کی۔ نرمل ضلع صدر کانگریس کے شری ہری راؤ نے آج حیدرآباد پہنچ کر میناکشی نٹراجن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مسجد افضل بیابانی کریم نگر میں آج بعد نماز جمعہ معتمد مسجد کمیٹی عبدالصمد نواب کی نگرانی میں سولار پلانٹ سسٹم کا افتتاح بدست مولانا عبدالعلیم نظامی انجام پایا۔ اس موقع پر مسجد افضل بیابانی کمیٹی معتمد عبدالصمد نواب نے مسجد کمیٹی کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سولار پلانٹ آفیسر سید یعقوب الدین نے اس سولار سسٹم کارکردگی اور اس کی افادیت کے متعلق بتلایا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس مسجد میں 4 کلو واٹ کا سولار سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ عبدالصمد نواب نے اس سولار پلانٹ میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ذمہ داران مسجد مقتدر مکرم، عمران خان، سعادت اللہ قریشی، سید امام الدین، شکیل احمد، مقبول حسین، سرور وسیع اور دیگر موجود تھے۔ بودھن کے ایک اسکول میں اساتذہ کی تنظیم نے TRSMA کی جانب سے ترتیب دیے گئے طلبہ اولیاء طلبہ کے اجلاس سے وینکٹیشور، عمران، ستیم، بالا سوامی وغیرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کو آنے والے طلبہ کا شمار خام مال کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء طلبہ کو چاہیے کہ اپنے ہونہاروں کو اسکول بھیجنے سے قبل اپنے بچوں کو اسکول جانے کے مقصد سے واقف کروائیں۔ مقررین نے کہا کہ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کے نتائج اچھے آتے ہیں۔ دراصل سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں کچھ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے بعد اسکول روانہ کرنا چاہیے۔
ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے آج ماکلور منڈل میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایلائے تانڈا میں واقع قبائلی ویلفیئر اقامتی منی گرلز اسکول کا بھی دورہ کیا۔ کلکٹر نے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا، مقامی طور پر کی جانے والے خون کی جانچ اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی، رجسٹروں کی جانچ کر کے PHC کے کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تمام ضروری دوائیں دستیاب ہیں یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روزانہ اوسطاً کتنے افراد کا بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے میں تمام مسلم بھائیوں کو اس ماہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ماہ میں عبادت کے ذریعے ملک اور شہر نرمل کی پرامن فضا کو قائم رکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ ان خیالات کا اظہار نرمل ASP راجیش مینا IPS نے سید جلیل اظہر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قبل دین نرمل کے معزز شخصیتوں کے ساتھ ایک امن کمیٹی کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت حاصل کی گئی۔ پولیس اپنی جانب سے تمام عبادت گاہوں کے پاس خصوصی پیکٹس قائم کرتے ہوئے وسیع تر انتظامات کر رہی ہے۔ تاہم شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کو اپنے علاقے میں مشتبہ حالت میں گھومتا پھرتا دیکھ کر پولیس کو اطلاع دیں۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا پولیس کا کام ہے، ساتھ ہی عوام کا تعاون بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے مذاہب کے تہواروں میں آپسی بھائی چارگی کو فروغ دیتے ہوئے مل جل کر خوشیاں منانا چاہیے، یہی انسانیت کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس چراغ کی طرح جینا سیکھو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کی جھونپڑی میں دیتا ہے۔ تلنگانہ مائنورٹی اقامتی ریزیڈنشیل اسکول و جونیئر کالج بوائز 1 بودھن کے پرنسپل بشیر احمد نوید نے ٹمریز انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے فراہم کردہ ماہ سیام سال 2025 کے نظام الاوقات کی اپنے آفس میں رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشیل سوسائٹی کی جانب سے طلبہ و طالبات کے لیے ریاست تلنگانہ میں تقریباً 205 ریزیڈنشیل اسکول و جونیئر کالجز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹمریز سوسائٹی تلنگانہ کو اعزاز حاصل ہے کہ سوسائٹی کی جانب سے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات کو اصلی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی بنیادی ضروریات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ پرنسپل نے بتایا کہ ٹمریز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات زبان اول کے طور پر اردو زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نے کہا کہ عصری تعلیم کے ساتھ ٹمریز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو دینی تعلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت پنجم اور انٹر سال اول میں داخلوں کا آغاز عمل میں آ چکا ہے جو 31 مارچ تک جاری رہے گا۔ کامریڈی ضلع SP سندھو شرما نے بتایا ہے کہ ماویسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 افراد نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور عام زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، جن کا پولیس کی جانب سے مکمل تعاون پیش کیا گیا۔ کامریڈی ضلع SP آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CPI ماویسٹ پارٹی میں سرگرم طور پر کام کرنے والے گورلا وجے کمار عرف آکاش اور بالا کرشنا نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں اپنے خاندان کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے انہوں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ LRD کانگریس پارٹی قائدین سنتوش کمار نے آج ویلوٹلا میں سائیدلو کے والد نرسملو کے علالت کے بعد دیہانت ہونے پر مکان پہنچ کر تعزیت کرتے ہوئے شردھانجلی پیش کی اور پسماندگان کو حوصلہ دیا۔ اس موقع پر راجیا، بھومیا، شنکر، پرکاش و دیگر موجود تھے۔ شیخ نصیر کی اطلاع کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی مدینہ والوں کے مکان وارڈ نمبر 13 نیو کالونی بچکنڈا میں 1 رمضان سے سماعت قرآن برائے خواتین کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا عبدالعلیم فاروقی روزانہ 3 پارے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہر بچکنڈا کے احباب سے اپیل کی ہے کہ اپنی خواتین کو صبح 10 بجے مدینہ والوں کے مکان روانہ کریں۔ LRD کے آڑوی لنگال علاقے میں تعمیراتی مزدور سنگم کی رکنیت سازی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی صدر مارلو سائی بابو نے کہا کہ منڈل کے تمام تعمیراتی مزدوروں کو رکنیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حادثاتی موت پر 10 لاکھ روپے کا انشورنس اور عام موت پر 5 لاکھ روپے، شادی کا تحفہ درجی کے لیے 1 لاکھ روپے اور 55 سال کی مکمل ہونے والے مزدوروں کو 5000 روپے وظیفہ منظور کرے۔ اس موقع پر راجندر، سائلو، رویندر، سنگمیشور، پوچیا، پرکاش، رمیش، گنیش و دیگر موجود تھے۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کی کمشنر ڈاکٹر اشونی تاناجی واکڑے نے تلنگانہ گورنمنٹ سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول اینڈ کالج میں طالبات کے ساتھ رات میں قیام کیا اور صبح اسکول اور کالج میں روزانہ منعقد ہونے والے وارم اپ، یوگا اور کراٹے کی تربیت معائنہ کیا۔
ریاستی وزیر جنگلات کنڈا سوریخا نے آج خواتین کی کاروباری اداروں کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں مہمان خصوصی خواتین کے بین الاقوامی سمٹ آن انٹرپرینورشپ وائس اور B2B ایکسپو سال 2025 میں شرکت کی۔ وزیر کنڈا سوریخا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ ایک جامع ماحولیاتی نظام کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے، جو خواتین کاروباریوں کو ترقی کی منازل طے کرنے اور اقتصادی ترقی کی طرف لے جانے کے قابل بنائے گی۔ ناگر کنول ضلع کے سنگوٹا کے دورے کے موقع پر رکن قانون ساز کونسل کویتا نے BRS رکن پر حملے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور کہا کہ پولیس ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے اشاروں پر BRS کارکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ BRS کارکنوں کو ہراساں کرنے والے چاہے کتنے ہی بڑے لیڈر یا افسر کیوں نہ ہو، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنک بک میں سب کا حساب لکھ رہے ہیں، ہمیں بھی موقع ملے گا اور سب کا حساب کریں گے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ BRS کارکنوں کو شدید طور پر ہراساں کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر جنگلات کنڈا سوریخا نے آج میناکشی نٹراجن سے ملاقات کی، جو تلنگانہ ریاستی کانگریس امور کے انچارج کے طور پر مقرر ہونے کے بعد پہلی بار حیدرآباد آئی تھی اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی۔ ورنگل میں حضرت سید عبداللہ قاسم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس بابرکت اور اس کی نگرانی محمد عبدالجبار صدر فروٹ ورنگل عیدگاہ و چیئرمین توکل ویلفیئر ٹرسٹ نے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد جبار نے کہا کہ ورنگل میں شہداء کرام نے دین اسلام کی ترویج میں بے پناہ محنت کی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین کا کام کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے اور جنت میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر کانگریس قائدین میں محمد ایوب، چاند پاشا، محمد حسین اور عرس شریف میں بلا لحاظ مذہب و ملت کے لوگوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔